अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज हमने सर वकास इकबाल को मदऊ किया है। आज ये हमारे गेस्ट हैं और हम बात करने जा रहे हैं CSS 2022 के लिए और अपकमिंग जो PMS है उसके लिए, और सिमिलरली जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कंबाइंड कंपैटिटिव एग्जामिनेशन है CC, उसके मतलब हम डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन में हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले तो थैंक्स फॉर योर टाइम। सर थैंक यू। आजकल ठंड है तो और ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स भी ठंडे हुए हैं, तो मैंने सोचा कुछ बात कर ली जाए। चले। अच्छा, सबसे पहले मुझे तो ये बताएं कि नॉर्मली एक हमारा पैटर्न चलता है स्टूडेंट्स का कि वो तैयारी में ना बहुत ज़्यादा एक प्रोक्रेस्टिनेशन का एक एटीट्यूड होता है कि आप वेट करते हैं कि जी CSS की ऐड आएगी या जनाब पिछले रिटर्न का रिज़ल्ट अनाउंस होगा या इंटरव्यू का रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं जी हम गियर अप करेंगे। मीनवाइल फिर इसमें बहुत ज़्यादा ये भी डिस्कशन हो रही होती है कि तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप एड्रेस करें कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रेपरेशन ऑफ CSS फॉर दो स्टूडेंट्स दोज हु हैव ऑलरेडी डन द ग्रेजुएशन, जिन्होंने ऑब्वियसली एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो वो कब से बैठें, तैयारी शुरू करें और कितना ऑप्टिमम टाइम चाहिए इसके लिए। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो कोशिश करूँगा कि मैं कंसाइज आंसर और टू द पॉइंट दे सकूँ। इस वक्त जो भी हमारी टॉक देखेगा तो सॉरी वो यही समझेगा कि हम कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के, पाक अफेयर्स के, IR, पॉलिटिकल साइंस, जिसके भी पेपर आ रहे हैं ट्रेंड यही है, राइट। तो हम तो नहीं पेपर बताने जा रहे क्योंकि ना आप एग्जामिनर हैं ना मैं एग्जामिनर हूँ, ठीक हो गया, राइट। अच्छा, अब आपके वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो IR में एक चीज़ पढ़ाई जाती है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। किसी भी स्टेट की जो नेशनल पावर है उसको मेजर करने के लिए कुछ 10, 11, 12 एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से एक एलिमेंट होता है नेशनल मोरल एंड नेशनल कैरेक्टर। ठीक है, मैं नेशनल मोरल पे बात नहीं करूँगा, राइट। लेकिन जिन्होंने भी CSS देना है वो इस कौम का ही हिस्सा है, ठीक है, मैं और आप भी इस कौम का हिस्सा है। तो एक ओवरऑल नेशनल एटीट्यूड बना हुआ है। अगर आप यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखें, क्योंकि मैं उधर पढ़ाता हूँ, मजाल है जो वो मिड टर्म एग्जाम की तैयारी एक रात से पहले कर लें। ठीक हो गया, ठीक। अब ये वाले थोड़े से रिफाइंड बच्चे जरूर होते हैं जो CSS की तरफ आते हैं, लेकिन हैं तो ये उसी नेशन का हिस्सा, ठीक। तो उसमें ये होता है इस वक्त जिन्होंने थोड़ा ये सोचा भी हुआ है कि हम वेट नहीं करेंगे, हम जल्दी पढ़ना शुरू कर देंगे, तो वो भी वेट कर रहे हैं 2021 के एग्ज़ाम का कि हम ज़रा कंपलसरी पेपर देख लें या सारे पेपर देख लें इस दफ़ा, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर हम किसी एकेडमी या टीचर को ज्वाइन करेंगे। यानी इन द मीन वाइल हम पूरा 1 महीना ज़ाया करेंगे। राज के ठंड माहौल, बस ठंड माहौल, ठीक हो, राइट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक कैटेगरी होगी स्टूडेंट्स की जो बिल्कुल ज्वाइन करेगी मुख्तलिफ टीचर्स को या अकेडमीज़ को, लेकिन फिर अप्रैल में रमज़ान आ जाएगा। आपको पता है हमारी कौम रोज़ों में तो रोज़े रखती है। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते सर हम रोज़ों में क्या करें। मैं यही कहता हूँ कि मज़हब बहुत ज़ोर से हमें आया होता है रोज़ों में, तो हम इस्लामियात की तैयारी करें। उसको भी ऑप्टिमम उस टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है। खुदा माफ करे, आपको रिलीजन जो है या इस्लाम जो है वो इस चीज़ से तो नहीं रोकता कि आप सारे काम छोड़ डजंट स्टॉप अस। आप भी अपने ऑफिस जाते हैं, हम भी यूनिवर्सिटी जाते हैं। सॉरी, ये ज़रा ठंड के माहौल से ना कुछ है, तो काम तो चलते हैं, बट एक हमारी नेशनल टेंडेंसी है स्लगिश होने की, सुस्त होने की, तो वो रमज़ान में ऑप्टिमम लेवल पे आई हुई होती है। ठीक हो गया। यानी हम अफ्तार से सहरी के दरमियान सोएंगे नहीं, आपको पता ही है क्या क्या कुछ हो रहा होता है, राइट। लेकिन हम इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करेंगे। अब ईद के बाद जो एक सही नीश होती है ना सीरियस स्टूडेंट्स की, वो ज्वाइन करती है। लेकिन हमारे यहाँ 2 ईदों का जो डिफरेंस है वो 2 महीने का है। अक्सर टीचर्स के कोर्सेज नहीं ख़त्म होते या बिल्कुल लबलब कोर्स ख़त्म ही होता है, तो बीच में ईद की ब्रेक आ जाती है। फिर लाहौर शहर में अगर हम फिज़िकल क्लासेस को देखें तो जो बच्चे दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से आए हुए हैं, वो फिर लंबी छुट्टी पे ज़रा जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उनमें से आधे आ जाते हैं, आधे वेट करते हैं आशूरा की 2 छुट्टियों का, ठीक। इतने में अगस्त कहीं आ जाता है और रिटर्न का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। मतलब अगस्त सितंबर में ही आता है ना रिटर्न का रिजल्ट नॉर्मली।
اب یہ وہ 440 وولٹ کا جھٹکا ہوتا ہے جس میں ہماری CSS ایسپیرنٹس کی قوم کو بھی ہوش آتا ہے، اور پھر ایک دم ان کو لالے پڑ جاتے ہیں پنجابی کہ میں نے تو سارا سال پنجابی پڑھا یا کرمنالوجی پڑھا یا انٹرنیشنل لا پڑھا، اس دفعہ تو انٹرنیشنل لا پٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں، میں کیسے چینج کروں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بہت سارے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے ڈیٹا اور ٹائم دونوں مینیج نہیں ہوتا۔ وہ اگر ایک کتاب پڑھیں گے یا ایک سبجیکٹ پڑھیں گے یا ایک ٹاپک پڑھیں گے تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے جیسے کہ اس میں PhD کرنی ہو، رائٹ؟ تو یہ مسئلے ہیں قوم کے۔ دیکھیں 4 مہینے میں جو تیاری کر کے جا رہا ہے اس کی تیاری ڈفرینٹ ہوئے گی، جس کے پاس سال ہے تو اس کی ڈفرینٹ ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ادھر سال اور 4 مہینے والے یا 3 مہینے کی تیاری ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اور آپ کے پاس آنا، اکیڈمیز میں جانا، یہ ایک سٹیج ہے، اس کے بعد بھی سٹیجز ہیں اس ایگزام کی پریپریشن کی۔ تو ایک سٹیج کو کلیئر کر لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود بیٹھ کے نہیں پڑھنا۔ سیکھنے اور پڑھنے کا فرق ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ہر کوئی جو بھی ٹیچر کے پاس جاتا ہے وہ سیکھنے جاتا ہے، وہ پڑھنے نہیں جاتا، پڑھنا خود ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سارا ماحول۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جس بھی ٹیچر سے پڑھنا ہے، جس بھی اکیڈمی کو جوائن کرنا ہے، اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے 2022 کا، تو ڈو ناٹ ویٹ فار 2021 ایگزام، جوائن اٹ۔ انگلش پہ بہت کام کرنے کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، اینڈ پہ وہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس یا IR رکھا ہے، یہ 2 میجر سبجیکٹ ہیں، اور اگر سوشل سائنسز کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے آپ کا تو پھر تو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ Obviously it takes around 2 months اگر آپ اس کو اچھی طرح سے اس سبجیکٹ کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ان 2 سبجیکٹس پہ جب تھوڑی سی گرپ آنے لگتی ہے تو ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ آپ باقی بھی ہو جائیں گے۔ بٹ اگر یہ شروع ہی اگست کے بعد ہوں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جب ہم CSS کی تیاری کرتے ہیں یا PMS کی تیاری کرتے ہیں تو نارملی ایک میری اسٹوڈنٹس کو ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ ایک گرینڈ ٹائم ٹیبل بنائیں۔ آپ گرینڈ ٹائم ٹیبل سے مراد ہے کہ آپ پورے ایئر کا ایک پلان بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے دین یو آر پلاننگ ٹو فیل، وہ ایک کوٹ بھی ہے۔ اچھا، اب آپ جب گرینڈ ایک آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں یا ایک ایئر کا ایک آپ پلان بناتے ہیں تو اوبویسلی اس میں ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ نومبر تک یا اکتوبر تک آپ کے تمام کورسز کمپلیٹ ہوئے ہوں، اور نومبر دسمبر میں آپ کیا کر رہے ہوں، آپ موک ایگزامز دے رہے ہوں، پھر آپ آ کے جنوری فروری میں فائنل یا 3rd 4th آپ ریویژن دے رہے ہوں۔ بٹ انفارچونیٹلی بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو کیچ اپ نہیں کر پاتے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ نومبر دسمبر میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ پروکریسٹینیشن والی ہیبٹ ہوتی ہے، چیزوں کو کھینچتے جاتے ہیں، تو پھر ان کے پاس نہ موک ٹیسٹ کا ٹائم بچتا ہے، نہ ان کے پاس ریویژنس کا ٹائم بچتا ہے، اور وہ اسی طرح پھر ایک کیا کہہ لیں اممیچیور پریپریشن کے ساتھ وہ اٹیمپٹ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پورے سال کا ایک آپ پلان کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو دیں گے کہ آپ یہ کوئی اگر آپ ڈیڈ لائنز بنا لیں کہ اس وقت تک آپ نے اپنے کمپلسری، ایٹ لیسٹ کمپلسری میں تو کوئی چینج نہیں نا آتی، اور کمپلسری میں کیا چینج آئے گی؟ اگر آپ پرانے پیپرز بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آلموسٹ مور اور لیس وہ اسی طرح کے آ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں آپشنز میں تو پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ جی کسی میں تھوڑا وہ کچھ سبجیکٹ اٹھ گیا اور کوئی ہٹ ہو گیا۔ کمپلسری تو 99% مور اور لیس سیم ہی رہتے ہیں، ان کا سبجیکٹ کا کنٹینٹ بھی سیم رہتا ہے، کویسچنز بھی آلموسٹ سملر پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ CSS کے لیے میں ہمیشہ کینڈیڈیٹس کو کہتا ہوں نو یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو جانیں، اپنی نیچر کو سمجھیں۔ اگر ایک بندے کا کنسنٹریشن اسپین 20 منٹس یا 30 منٹس ہے اور ہم اسے وہ مثالیں دیں کہ فلاں لڑکا تھا، لڑکی تھی، ٹاپ کر گئی، 8 گھنٹے کمرہ بند کر کے پڑھتا تھا، 6-7 مہینے اس نے اس غم میں گزار دینے کہ میرے سے یہ ہو کیوں نہیں پا رہا ہے اس سے، رائٹ؟ پھر اس نے آخر اس کو ترک کرنا ہے، اور جب رن اپ شروع کرنا ہے پریپریشن کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وقت کم رہ جائے گا، تو اتنا تو نہیں اچھا ہو سکتا جتنا کہ شروع سے ہو سکتا تھا۔ تو نو یور سیلف، رائٹ؟ اب آتی ہے ٹائم ٹیبل کی بات۔ تو ٹائم ٹیبل کی بات دیکھیں، ہمارے ہاں بہت عجیب سے نیشنل سٹائلز ڈیولپ ہیں۔ مطلب اگر آپ 10 بجے کا وقت ہے اور 15 منٹ بعد آپ پہنچتے ہیں تو یہ چیز بڑی ایکسیپٹیبل ہے ہماری سوسائٹی میں، 20 منٹ بعد پہنچتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ اسی طرح عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ٹائم ٹیبل بنا بھی لیں گے تو ان کے لیے خود اس کو فالو کرنا
مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ تو ول پاور ہے نا, ول پاور. کوئی 10 to 20% ایسے کینڈیڈیٹ ضرور ہوں گے جو اپنی ول پاور کے اکارڈنگلی جو طے کر لیا وہ بالکل اس کو فالو کریں گے. اچھا, پھر ماکس دینے جی نومبر دسمبر, اگین اٹس اے ٹرینڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک سبجیکٹ پہلے پریپیئر کر لیا ہے تو آپ اس کے ٹیسٹ پہلے بھی دے سکتے ہیں. وائی یو ہیو ٹو ویٹ فار نومبر اینڈ دسمبر. دوسری بات, اسٹوڈنٹس میں نے جو چیز ایکسپیرینس کی ہے, ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہم 3-4 اکیڈمیز یا 3-4 ٹیچرز کے بنائے ہوئے موک پیپرز دے دیں تو ہم پھر بہت اسموتھلی سیل کر جائیں گے ایگزام میں. اب اس چکر میں ان کی اپنی رائٹنگ کوالٹی, انالیٹیکل کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے بیکاز دے گو فار کوانٹٹی. ٹھیک, مطلب سی ایس ایس سیدھی بات ہے, پیر ایک ہی, پیر مطلب مینٹور, رائٹ, ٹھیک ہے, توکل اللہ پہ. اب لوگ اس سے یہ سمجھیں گے کہ مینٹور ایک بندے نے سارے سبجیکٹ پڑھانے, بالکل نہیں. مینٹور وہ ہوتا ہے جو آپ کو پورا ٹریک گائیڈ کرتا ہے, پڑھاتا وہ 1-2 ہی سبجیکٹ ہے, لیکن سبجیکٹ اسپیشلسٹ اپنے اپنے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. تو جو ٹریک گائیڈنس آپ نے لینی ہے نا, وہ کسی ایک پہ ٹرسٹ کریں اور اس کو پھر فالو کریں. اچھا, پھر اب یہ ایک اور ٹرینڈ چلا ہے دیٹ آئی پرسنلی ڈونٹ لائک اٹ. یہ جو سال والا منصوبہ ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری اکیڈمیز جو ہیں وہ پورے سال کے لیے اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کرتی ہیں, اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ اکیڈمی یہ کہتی ہے کہ جی بچے سال کے لیے انرول تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ پورا سال اوبویسلی اس طرح سے اٹینڈ نہیں کرتے جی کلاسز. اچھا, اسٹوڈنٹس وہ کیونکہ پورا سال یہ ایک مطلب کوئی ڈگری تو ہے نہیں کہ آپ پورا سال جو ہے وہ آپ کلاسز لینے جا رہے ہیں, تو آپ کی لاٹ آف ٹائم اینڈ انرجی اس میں کیا ہوتا ہے, وہ ویسٹ ہوتا ہے. جو آپ نے بات کی ابھی کہ بھئی آپ نے اس میں کچھ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں, پڑھنا آپ نے خود ہی ہوتا ہے. لائک میں اگر اکثر وہ ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ جب ہم نے انگلش ایسے اور کمپوزیشن کی تیاری کی تو میرے جو مینٹور تھے وہ کہتے تھے کہ 12 دن کے اندر آپ کا ایسے تیار کروائیں گے اور 12 دن کے اندر کمپوزیشن کروائیں گے, اور ان کا پاس ریشو بڑا بہترین تھا. یہاں پہ لوگ 4 مہینے کی تیاری بھی کرواتے ہیں, 9 مہینے کی تیاری بھی کرواتے ہیں انگلش کی. اب ان کی بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ 12 دن کے اندر ہمیں سکھا دیتے تھے کہ بھئی ایسے کا سٹرکچر کس طرح سے ہوگا, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی الجھنیں ہیں ان کو حل کر دیتے تھے. کمپوزیشن کے اندر پریسی کمپریشن کیسے آپ نے سالو کرنی ہے, باقی تیاری آپ نے کیا کرنی ہے, خود سے کرنی ہے. تو یہ جو ایئرلی پلان ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کے اوپر آپ کا کیا انالیسز ہے؟ سر آپ نے ماشاء اللہ MBA کیا ہوا ہے, مارکیٹنگ پڑھی ہوئی ہے, پرنسپلز آف مارکیٹنگ. آپ نے اس میں فلپ اسکاٹلر کی بک میں یقیناً کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا کہ کنزیومر کے سائیکو میٹرک اسٹڈی کی جاتی ہے, ان کے بیہیویئرس کو, ان کے پیٹرن ٹورڈز اے پروڈکٹ کیے جاتے ہیں, اور پھر ایک ایڈورٹیزمنٹ کیمپین یا اسٹریٹجی لانچ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے ہاں یہ کمرشل مارکیٹ ہے CSS کی, اس میں بھی بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں وہ بھی ہیں جو صرف بزنس مین ہیں, اور وہ بھی ہیں جو CSP بھی ہیں اور بزنس بھی کر رہے ہیں, دونوں قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کچھ لوگوں کی, کچھ پیرنٹس کی, کچھ بچوں کی خود کی خواہش ہے کہ ہمیں کوئی اڈاپٹ کر لے فار اے ایئر. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. اچھا, اور وہ بندہ ایماندار بھی ہو, وہ بندہ اس قابل بھی ہو کہ CSS کی تیاری کرا سکے, اور اگر خود CSP ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو پھر اسی لاہور شہر کی مارکیٹ میں پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے یہاں تک دیکھا کہ جی اسٹامپ پیپر پہ گارنٹی تک دی گئی ایلوکیشن کی. کم سے کم میں تو آج تک کسی کو نہیں دے سکا گارنٹی, آپ بھی یقیناً نہیں دے سکے ہوں گے, رائٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں تک بات گئی. سال والی تو بڑی عام سی بات ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگین مینٹورشپ کی بات ہے. اگر آپ سال ایسوسیٹ ہوتے ہیں کسی ٹیچر کے ساتھ تو پہلی بات تو یہ آپ کی چوائس ہے. دوسری بات یہ کہ اگر 3-4 مہینے بعد ہی آپ لتھارجک ہونے لگتے ہیں اور ٹیچر بھی آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہے یا اک جاتا ہے, دونوں ہی ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا, رائٹ. تو دیٹ مینز یہ پارٹنرشپ یا یہ سیکوینس دونوں کو سوٹ ہی نہیں کر رہا, جو ہے وہ یہ سوٹیبل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کی نیچر ان کے ساتھ ریکنسائل نہیں کر رہی, اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی کا بریڈ اینڈ بٹر ہی CSS ہے, وائی ہی اور شی ول ہک ہم اور ہر سیلف فار اے ایئر نا, بہت سیدھی سی بات ہے. اور اگین جس طرح آپ نے مینٹور کی بات کی, آپ کے بھی ہمارے بھی مینٹور ہیں نور صاحب,
دیکھیں ایس سے کی تیاری کرنا, ایس سے سیکھنا اور ایون سی ایس ایس کرنا, دیٹ از جسٹ لائک لرننگ ڈرائیونگ. ڈرائیونگ کی بیسکس تو 3-4-5 دن میں آ ہی جاتی ہیں سب کو, باقی تو پریکٹس اور ایکسپیرینس ہے. بالکل صحیح. آپ نے بھی یقیناً بہت ساری چیزیں خود جب گاڑی چلا رہے ہوں گے تو ان دیٹ ٹائم لرن کی ہوں گی, انسٹرکٹر کے ساتھ نہیں لرن کی ہوں گی. تو ایسے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. تو نور صاحب اگر 15 دن میں کرواتے ہیں تو وہ بیسکس بتا دیتے ہیں کہ دس از ہاؤ دس ول ورک, ناؤ اٹس اپ ٹو یو, اسکائی از دا لمٹ. بڑی بہترین ایگزامپل آپ نے اس میں بتائی. لوگوں کا یہ جو فیئر ہوتا ہے نا وہ بریک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو مجھے گاڑی سے یاد آیا, ایک ڈرائیور تھا جب میں نے گاڑی سیکھی میرے ساتھ, تو مجھے بڑا فیئر ہوتا تھا. تو اس نے بالکل ایسے مال روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے اس نے کہا سر آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوں. میں نے کہا یار کہیں پہ لگ جائے. اس نے کہا لگے گی تو وہ اس کی لگے گی, ہمیں کیا ٹینشن ہے, آپ گاڑی میں بیٹھے. اچھا وہ اس نے گاڑی میں مجھے بٹھایا, ہم نے ڈرائیو کی, میں گاڑی لے کے گھر چلا گیا. اور اس کے پاس جو ہے وہ اوبویسلی پھر ہم نے جناب گاڑی جو ہے اس کو بگایا خوب, ٹھیک ہے, لمبے لمبے روٹ جو ہے اس کو ٹریول کیا. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اگین ٹو دا سی ایس ایس اور پی ایم ایس جو پریپریشن ہے. فائنلی اوبویسلی بچے جو ہیں اس میں سے اپنے لیے کچھ چیزیں لرن کرنا چاہ رہے ہوں گے. ایک تو میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیر از نو ونس فار آل فارمولا. اسی سے تو آپ نے بچنا ہے. ونس فار آل فارمولا کوئی نہیں ہوتا, لیکن بالکل کوئی آپ وہ کیا کہتے ہیں, میں اس کو کیا کہتے ہیں ندان یا پاگلوں والا کوئی اپنا فارمولا نہ بنائیں. اوبویسلی یو ہیو ٹو لرن فرام سم ون. آپ کچھ چیزیں سینئر سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, ابھی سر ریڈنگ, ابھی آپ اگر کوئی اکیڈمی نہیں بھی جوائن کرتے اور آپ خود سے تیاری کرنا چاہ رہے ہیں, سیلف اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ ریڈنگ کے لحاظ سے وہ کیا اپنا پیٹرن بنائیں اور کس طرح کی ریڈنگ جو ہے اس کو کریں؟ بہت زیادہ واسٹ ایک ریڈنگ کے بعد جو دل میں آیا پڑھی جائیں, یا کوئی اسپیسیفک کر کے چیزوں کو کمپارٹمنٹلائزیشن کر کے اس کی تیاری کریں؟ اچھا سر, اب ہم جس دور میں وہ ڈیجیٹل ایج ہے, گلوبلائزیشن کی, اب صرف نیوز پیپر نہیں ہے, اب بلاگز کا بھی دور ہے. اب انہی نیوز پیپر کے پیجز فیس بک پہ بھی ہوتے ہیں, تو اب آسان ہو گیا نسبتاً کام. ٹھیک ہے, تو میں تو اب یہی سجیسٹ کروں گا کہ لیٹ سپوز اب تو پیسے بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بگنرز ہوتے ہیں نا, جن کا کرنٹ افیئر یا ہسٹری کا بیسک نالج یا اس طرح کی چیزیں انہیں نہیں پتہ ہوتی, سنڈے کا دا نیوز آپ اپنی موبائل اسکرین پہ جو پیجز کے میں ابھی نام لوں گا نا, آپ ان پیجز پہ صرف جائیں, آپ کو 3 آرٹیکل ہیں تو جو اچھا لگتا ہے ایک آرٹیکل پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب پیجز کے نام کیسے ہیں؟ پولیٹیکل اکانومی کیٹیگری جو ہے سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے اوپر, یہ سنڈے کے دا نیوز, اور جو لاہور سے دا نیوز چھپتا ہے یعنی ای پیپر دا نیوز لاہور پہ جا کے کلک کریں تو ان 4 پیجز میں بڑے اچھے انالیسز ہوتے ہیں ورائٹی آف کرنٹ آن گوئنگ ٹاپکس پہ. ٹھیک ہے. سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 پیجز میں شاید بمشکل ایک ٹاپک وہ ملے جو کہ سی ایس ایس سے ریلیٹڈ ہو, بٹ ایسا سم ٹائم ہوتا ہے, آل دا ٹائم نہیں ہوتا. ڈائلاگ کیٹیگری کے 2 پیج ہیں, اسپیشل رپورٹ کیٹیگری کے 2 پیج ہیں, اور اسی طرح اینکور کیٹیگری کے 2 پیج ہیں. تو یہ 8 پیجز یہ بن جاتے ہیں. پھر اگر میں کالمز کی بات کروں تو شاہد جاوید برکی صاحب, ڈاکٹر حسن عسکری رضوی, ڈاکٹر فاروق سلیم, یہ انیشلی وہ کالمسٹ ہیں جو چھوٹا کالم لکھتے ہیں اور جو کرکس ہوتا ہے وہ سمجھا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں, اور جو اٹینشن اسپین ہے ریڈر کا وہ آؤٹ نہیں ہوتا. پھر جب 1-2 مہینے کی یہ پریکٹس ہو جاتی ہے, اس کو بھی پڑھنے کی تھوڑی سی عادت پڑ جاتی ہے, ایبزارب کرنے کی نا, پھر وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی خود کوئی اینالسٹ کالمسٹ چن لیتا ہے, اور ان پہ جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ورک آؤٹ کرنا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے تو آپ دا نیوز سنڈے, اور وہ بھی انٹرنیٹ ایڈیشن سے شروع کریں, پیسے بھی نہ خرچیں. ٹھیک ہو گیا. باقی 23 مارچ کی ڈیٹ آ رہی ہے, اس دن کا اخبار ضرور خریدنا چاہیے, ڈان اسپیشل سپلیمنٹ. اچھا, اب یہ جو آپ انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں, اب انفارمیشن اوور لوڈ کا ایک ابھی کنسیپٹ ہے, اور انفارمیشن اوور لوڈ ہے بھی. انفارمیشن اوور لوڈ کیا ہے کہ آپ کو میں کیا کہتا ہوں ابھی جی بیز میں ڈاٹا مل جائے گا, پی ڈی ایف فائلز, بکس, بلکہ واٹس ایپ گروپس چلتے ہیں ابھی تو 300 روپے ماہانہ میں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ دیتے ہیں.
سارا مطلب دیٹس ٹوٹلی میں تو اس کو ربش کہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی ہارڈ ڈسک بھلے اس سے آپ ساری فل کر لیں لیکن اگر آپ اس میں سے 2 صفحے بھی پڑھتے نہیں ہیں تو اس کا بینیفٹ نہیں ہے. تو یہ جو آپ والی بات ہے کہ آپ انیشیلی تھوڑا ایک شروع کریں, اور CSS کے اگر آپ پاس پیپر کا انالیسس کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے سرٹن ایریاز ہیں لائک جس طرح ڈیموکریسی ہے, پولیٹیکل اکانومی ہے, ایجوکیشن ہے, ہمارے سوشو اکنامک جو پرابلمز ہیں ان پہ آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ہماری فارن پالیسی ہے, ٹیکس ریفارمز ہیں, تو اس میں آپ فردر پھر آپ ڈفرینٹ آتھرز کو یا رائٹرز کو آپ شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں, یا آپ جنرل جس کا بھی ایک اچھا لکھا آپ کو سمجھ آتا ہے اس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں, تو آپ کی ایک ریڈنگ ہیبٹ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس ایک ڈیٹا بینک یا ایک آپ کا اوپینین بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, بک ریڈنگ کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو اسٹوڈنٹ, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی سے جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایک پیج کے بتائیں آپ نے کورس کی کتابوں کے علاوہ کتنی کتابیں پڑھی ہیں, تو 99.99% بچے جو ہوتے ہیں انہوں نے کورس کی کتابوں کے علاوہ ایک بھی کتاب نہیں پڑھی ہوتی, ایون عمران سیریز یا کوئی اس طرح کی بھی کتاب نہیں پڑھی ہوتی. تو سر اب دور بدل گیا, اب تو کورس کی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوتی, اور میں یونیورسٹی میں خود پڑھاتا ہوں, تو بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیں میں CSS کا مینٹور پہلے سے تھا, پھر میں یونیورسٹی کا ٹیچر بھی الحمدللہ بن گیا. جب تک میں CSS مینٹور تھا میرے پاس جب ایک بچہ آتا تھا پڑھنے کے لیے جس نے BS پولیٹیکل سائنس IR یا سوشل سائنسز میں کچھ کیا ہوتا تھا, تو میری اس سے بہت زیادہ نہیں پر اتنی توقع ضرور ہوتی تھی کہ اس کو کم سے کم اس سبجیکٹ کے بیسکس تو آتے ہوں گے. اب جب میں انکوائر کرتا تھا اور اس کو نہیں آتے تھے اکثر اوقات, تو میں پوچھتا تھا جی آپ نے تو یہ سبجیکٹ بھی پڑھا ہوا ہے فلاں سیمسٹر میں, کیا یہ سر نے یا میڈم نے اوور ویو دے دیا تھا, بس سلائیڈز دی تھیں. تو سر کورس بکس والی باتیں شاید آپ کے میرے دور میں ہوتی ہوں گی, اب آج کے دور میں تو سلائیڈز ہوتی ہیں یونیورسٹی میں, اور میں ہارڈ پریسڈ اس لیے ہوتا ہوں جب CSS کا ریٹن کا یا انٹرویو کا رزلٹ آتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کتنا ٹف رزلٹ ہوتا ہے, رائٹ. تو یونیورسٹی والے ٹیچرز یا لوگ وہ میری طرف دیکھتے ہیں, ہاں جی یہ لوگ پڑھا رہے ہیں نا تب ایسا رزلٹ ہے, صحیح ہے. اور جب ہم ادھر بچوں کو دیکھتے ہیں جو یونیورسٹی مکمل کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, تو پھر فنش پروڈکٹ ہمارے میرے اور آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے یہ کیا کیا گیا ہے ان کے ساتھ. تو رائٹ, تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اوور آل پورے سسٹم کا پرابلم ہے. جب ہائر ایجوکیشن میں ماسٹرز یا جو بیچلرز کا لیول ہے ویسٹ میں یا ڈیولپڈ ورلڈ میں ہم دیکھیں تو ادھر ہر کوئی ہائر ایجوکیشن کی طرف آتا ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, گریجویشن کر لینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے, زیادہ ٹریڈز وغیرہ مطلب, اور ان کے ہاں ٹیکسٹ بک ایک قسم کی آلموسٹ بائبل سمجھی جاتی ٹیکسٹ بک, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ٹیکسٹ بک کا انفارچونیٹلی معیار اتنا پست ہے, اتنا گرا ہوا ہے کہ جو سب سے گھٹیا کتاب ہوتی ہے وہ ٹیکسٹ بک ہی ہوتی ہے, اور ہم پھر ٹیسٹ پیپر, لکی سیریز اور پتہ نہیں کس کس طرف ہم پھر جاتے ہیں نا. تو ہمارا سسٹم ہی سارا الٹا چل رہا ہے. اب اس الٹے سسٹم سے آئے ہوئے بچے جس کا قصور بھی نہیں ہوتا شاید, اس کو ٹھیک ٹریک پہ لانے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے. تو اس میں آپ سجیشن کیا دیں گے بچوں کو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ کم از کم آپ اور نہیں تو کوئی ہر سبجیکٹ میں ایک ایک دو کتابیں ادر دین دیٹ ٹیکسٹ بک آپ لازمی پڑھیں. لائک جس طرح آپ کا جو سبجیکٹ ہے پاکستان افیئر, میں تو کہتا ہوں کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ پہ ایک کتاب پڑھیں, اکانومی آف پاکستان پہ ایک بک آپ پڑھیں, پھر آپ پوسٹ پارٹیشن اور پری پارٹیشن ایک آدھ بک لازمی آپ پڑھیں, ٹھیک ہے. جب آپ ان ڈفرینٹ ایریاز پہ پڑھتے ہیں, اسپیشلی جس طرح میرا سائنسز کا بیک گراؤنڈ رہا, تو میرے لیے تو کانسٹیٹیوشن ایک عجیب ہی بلا تھی نا. فارن پالیسی کس چیز سے کھاتے ہیں کس چیز سے پیتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کا بھی اس طرح سے آئیڈیا نہیں تھا. تو جب بکس پڑھی تو وہ چیزیں کی کلیئرٹی ہوگی. تو واٹ ڈو یو ریکمینڈ؟ میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ بچوں کو کم از کم کوئی 5-10 کتابیں پڑھنی چاہیے. 5-10 میں بہت تھوڑا نمبر بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ہر سبجیکٹ کے ریلیٹڈ 1-2 بکس جو ہے وہ ایکسٹرا ایڈیشنل, جس کو جسٹ کائنڈ آف اے ناول جس طرح آپ پڑھتے ہیں اس طرح سے پڑھیں. سر میں بہت ہی بیسک اور ایک بہت ہی پتلی کتاب جو کہ 8ویں کلاس کی ہے وہ ریکمینڈ کروں گا, ٹھیک ہے, رائٹ. اور میں نے اس کو اپلائی کیا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, یہ بڑا ورکیبل فارمولا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر 300 صفحات یا 250 صفحات یا ایون 200 صفحات کی کتاب آپ اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں جب وہ CSS میں نیا نیا آیا ہے, تو وہ کہے نہ کہے اس کو ہال ضرور پڑھنے لگتے ہیں کہ یہ میں نے پڑھنی ہے, رائٹ, ٹھیک ہے.
تو ہمیں سمجھنا چاہیے اس نیچر کو, ہم نے اس کو بھی ذرا مینج کرنا ہے. اب ایک کتاب ہے پیٹر موس, آکسفورڈ ہسٹری پاکستان. یہ جتنے بھی انگلش میڈیم اسکولز ہیں ہمارے یہاں, آرمی پبلک اسکول دوسرے بھی نا, 8th گریڈ میں وہ کتاب لگتی ہے, پیٹر موس آکسفورڈ ہسٹری پاکستان. اب اس سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں نہیں, اس کا پہلا پورشن انٹرنیشنل ہسٹری پہ ہے ود پکچرز. ٹھیک ہو گیا. اینڈ پہ کرونالوجی بھی پوری بڑی زبردست دی ہوئی ہے. ونڈرفل. اور پھر اس کے بعد پاکستان موومنٹ اور ہسٹری, اور پھر جب پاکستان بن گیا, بس اس کتاب میں ایک ہی پرابلم ہے کہ اس کو 90s کے ڈیکیڈ کے بعد, مطلب 2000 کے بعد والا جو پاکستان ہے اس حوالے سے اسے اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس نے بگنر نے شروع کرنا ہے نا, وہ پیٹر موس کی بک آکسفورڈ ہسٹری پاکستان جو 8th گریڈ میں لگوائی جاتی وہ لے لے سب سے پہلے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو دا نیوز سنڈے کا بھی بتا دیا, لیکن اگر آپ نے بک ریڈنگ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے تو بک ریڈنگ کی ہیبٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی کوئی پتلی سی کتاب پہلے پکڑیں. اگر ہاں پتلی سی, کیونکہ وہ پھر اوور برڈن نہیں کرنا ہم نے, رائٹ. تو اگر کسی کو شعر و شاعری سے شغف ہے, اگر کسی کو لٹریچر اچھا لگتا ہے, فکشن اچھا لگتا ہے, سیلف ہیلپ بکس اچھی لگتی ٹھیک ہے, کسی کو سیلف ہیلپ, کسی کو ٹائم مینجمنٹ, کسی کو مطلب وہ جو ہوتے ہیں نا ٹاپ 10 رولز, گولڈن رولز ٹو اٹریکٹ پیپل, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اس طرح کی کوئی بک لے لیں اپنی پسند سے. دا نیوز سنڈے ہو چکا, پیٹر موس کی آکسفورڈ ہسٹری ہو چکی. اب جب یہ 2-3 چیزیں بندہ مہینہ لگا کے پڑھ لے گا نا, پھر اس کو خود تھوڑی ہوش آئے گی, پھر اس کو میری آپ کی یوٹیوب ٹاکس بھی بہتر سمجھ آئیں گی, دیکھے گا تو. اب بھی ماشاءاللہ ہمارے چینل کو اتنا کریڈٹ تو جاتا ہے کہ لوگ اینڈ تک ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جس حساب سے کرٹیسزم آ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ پھر اینڈ والے ایریاز میں بھی آ ہی رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک چیز ہے پڑھنا, پھر ہے لکھنا, پھر ہے تجزیہ کرنا. یہ 3 سٹیپس ہیں. پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں سٹینڈرڈ کیا ہے کہ 1 مائل 6 منٹ میں کلیئر کرنا ہے. پہلے دن کوئی بھی نہیں کر سکتا, صحیح ہے, 2 مہینے 3 مہینے لگتے ہیں. دیٹ مینز اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ریڈنگ کا, فردر رائٹنگ کا, پھر انالیسس کا اسٹیمنا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو CSS میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, ایفرٹ ڈبل ٹرپل اکارڈنگ ٹو دا ٹائم کی جا سکتی ہے. اس میں بھی کینڈیڈیٹ کی ڈٹرمنیشن میٹر کرتی ہے. کوئی شارٹ کٹ فارمولا نہ آپ دے سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وقت ضائع مت کریں. آپ نے 2022 میں CSS دینا ہے تو ویٹ بھی مت کریں 2021 کے فیبرری میں CSS ایگزام ہونے کا. اپنے جو ویک ایریاز ہیں ان سے سٹارٹ لیں. لیٹ سپوز اگر کوئی بگنر ہے, اس کو انگلش سے سٹارٹ لینا چاہیے, اور اس کو کرنٹ افیئرز اور پاک افیئر سے سٹارٹ لینا چاہیے. اگر وہ یہ 4 سبجیکٹ پڑھتا ہے تو پھر وہ شاید اس قابل ہو جائے 2 مہینے بعد کہ وہ خود آپشنل سلیکٹ کر سکے. اسلامک اسٹڈی سے سٹارٹ لے سکتے ہیں, اسلامک اسٹڈی سے بھی لے سکتے ہیں سٹارٹ. چلیں جی اسٹوڈنٹس, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ہم اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ سے کریں گے رائٹنگ کے متعلق, کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ رائٹنگ. آپ لکھنا کیسے شروع کریں گے. بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے لکھوں. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کریں گے. آپ تک کے لیے اجازت. تھینک یو. اللہ حافظ.